अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज है 27 सितंबर और पीटीआई का जलसा पेशावर में मुनक़िद होने जा रहा है। अभी तक की क्या अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा शम्मा जुनेजो का जो मामला है वो ज़्यादा फैल गया है और अब लग रहा है कि हर कोई जान छुड़ा रहा है, क्योंकि इसका जवाब देना या इस बोझ को उठाना शायद सबके लिए मुश्किल हो रहा है। इसके ऊपर भी बात करते हैं और फिर यूएन में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से ओवरऑल भी चीज़ें आपके सामने। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दफ़ा फिर से आमने सामने नज़र आ रही हैं। अब क्या हो गया, इस पर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के जलसे की। तो जनाब 27 सितंबर को जलसे का आज दिन और रात भर काफ़ी गहमा गहमी रही, जिसके बाद आज सुबह से ही मुख्तलिफ काफ़िले आना शुरू हो चुके हैं और अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ काफ़िले मैं आपको बता भी देती हूँ। एक तो करक से, बुनेर से, स्वात से, मंगोरा से, हंगू से, बटग्राम, इसके अलावा हरीपुर, तीरा से, इसके अलावा पलंदरी कश्मीर से, शांगला, चित्राल, रावलपिंडी, दीर, बाजौड़, अटक, मानसेरा और बन्नू, ये वो काफ़िले जिनकी वीडियोस मैंने देखी हैं और ये काफ़िले जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े काफ़िले हैं और जो पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान असम्बली हैं वो इनको आमतौर पर लीड करते हुए आ रहे हैं। और पंजाब से भी काफ़िले आ रहे हैं। पंजाब से जो काफ़िले हैं वो बाकायदा हाज़िरी भी लगवा रहे हैं। आलिया हमज़ा साहिबा के हिदायत की रोशनी में जो उनके कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर जाके वो बाकायदा उनकी अटेंडेंस भी मार्क हो रही है। तो आज जोशो खरोश काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ये एक बड़ा जलसा करने में कामयाब तो हो जाएंगे। लेकिन असल बात ये कि जो लोग इनसे डिमांड करें इस वक्त, जो इनके कारकुन इनसे डिमांड करें, वो ये कि कोई लाहेअमल भी दे पाएंगे या नहीं। जलसा हमेशा ही पीटीआई का बड़ा होता है और इमरान खान साहब हों तो क्या ही बात होती है, लेकिन अगर ना भी हो तो उनके बाद भी जिन्होंने जलसे किए हैं वो अच्छे खासे बड़े जलसे थे। और जलसे तादाद में तो इनका कोई इतना इशू होता नहीं है, ख़ासतौर पर जब आप अपने ऐसे शहर में जलसा कर रहे हैं जहाँ पर आपकी हुकूमत भी है तो वहाँ पर कोई रुकावट नहीं होती। आमतौर पे वैसे ही तादाद का मसला नहीं होता। मसला ये है कि क्या आप इस जलसे के नतीजे में कोई बड़ी तहरीक बर्पा कर सकेंगे या नहीं, कोई लाहेअमल दे सकेंगे या नहीं, कोई ऐसे इकदामात उठाने के काबिल हो सकेंगे या नहीं जिसकी हिदायत आपको इमरान खान साहब जेल से कर रहे हैं। तो इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। आज एक सरप्राइज़ भी है, कहा जा रहा है कि मुराद सईद साहब जलसे से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे, तो वो भी होगा। एक सरप्राइज़ आज हमारी तरफ से भी है, क्योंकि आज हम मुख्तलिफ जो अताब का शिकार एंकर्स हैं उनकी तरफ से एक ट्रांसमिशन का भी एहतमाम किया गया है। तो अभी आप थोड़ी देर में मेरे चैनल पे भी ये ट्रांसमिशन देख सकेंगे और दीगर चैनल्स पर भी इस ट्रांसमिशन में आप बड़े बड़े नाम देख सकेंगे। इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ज़ुबैर अली ख़ान होंगे, सिद्दीक जान होंगे, समी इब्राहिम साहब होंगे, मोस्ट लाइकली, और या मकबूल जान साहब और हारून रशीद साहब भी ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा जलसे से आपको नया पाकिस्तान की टीम है उनके लोग ज्वाइन करेंगे और जो बड़े पीटीआई के अक्सर आपको इवेंट्स कवर करते सहाफ़ी नज़र आते हैं, तो मुख्तलिफ लोग इसका हिस्सा बनेंगे और हम आपको इसके ऊपर पूरी एक अपडेट भी देंगे और इसके साथ साथ इसके ऊपर इन तमाम लोगों का तबसरा तज्जिया भी आप देख सकेंगे। तो ये भी आप ज़रूर ट्यून कीजिएगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर आपको इस जलसे की कोई कवरेज नज़र नहीं आएगी। तो बेहतर है कि आप इस चैनल के ऊपर एक अनबाइस्ड किस्म की कवरेज जो है वो देख सकें। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या मामला है शम्मा जुनेजो साहिबा का। तो शम्मा जुनेजो साहिबा के हवाले से मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये खातून जो कि यूनाइटेड नेशंस के इजलास में मौजूद रहीं और इन्होंने मुख्तलिफ पिक्चर्स भी अपलोड की, इनके मुख्तलिफ ट्वीट्स भी आए। इन्होंने इवन ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई भी और वो सोशल मीडिया पर नज़र भी आ रही हैं। लेकिन इन साहिबा की जब ये कहानी खुलती है कि ये तो बड़ी प्रो इसराइल हैं और हमेशा ये बड़ा सपोर्ट करती रही हैं नेतन्याहू को, और मुख्तलिफ इनके जो कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के स्टेटमेंट्स हैं वो भी जब सामने नज़र आना शुरू हुए, और फिर इन्होंने जो 2-3 क्लेम्स किए बड़े अजीब व गरीब कि जनाब जो सीक्रेट फाइल्स हैं उन तक इनकी रसाई है और ये जो एयरफोर्स का स्पेशल जहाज़ है पीएम के लिए उसके अंदर ये ट्रैवल भी कर रही हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि इनके बारे में सवाल खड़े करने लगीं कि भाई ये कौन खातून है, किस हैसियत से
یہ جو سرکاری وفد ہے اس کا حصہ بھی ہیں اور یہ کس طرح سیکرٹ فائلز تک بھی پہنچ چکی ہیں. اور ان کی جو ساری اگر آپ پیچھے ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ تو بڑی پرو اسرائیل اور اس طرح کی مائنڈ کی ہیں. تو یہ ایسے موقع پر جب یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس ہے اور اس کے سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ محترمہ جو ہیں وہ کس چکر میں ساتھ ساتھ گھوم رہی ہیں. تو زیادہ کنٹروورسی اس وقت بنی کہ جب اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے ایک رد عمل دیا اور انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک تقریر کی تھی جن کے بیک گراؤنڈ میں یہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو خواجہ آصف صاحب نے اس تصویر کے حوالے سے اپنی ایک کلیریفیکیشن دی اور کہا کہ جناب مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون کون ہے اور یہ کیوں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کس کی اجازت سے بیٹھی ہیں, انہیں کس نے یہاں بٹھایا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں تک اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہا کہ جی میرا تو ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو بڑا پرو پیلسٹائن ہے اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میں فلسطین کے کاز کے لیے کتنا سینسٹیو ہوں. اور جناب میں تو بالکل یعنی انہوں نے اپنی وضاحت اس طرح سے دی کہ جناب ان کے پیچھے بیٹھے ہونے سے میرے جو فلسطینیوں کے لیے جذبات ہیں ان کو شکوک و شبہات کی نظر سے نہ دیکھا جائے. تو ایک طرح سے انہوں نے بالکل ہی ان سے لا تعلقی اختیار کر لی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کدھر سے آ گئی اور کیسے بیٹھ گئی. بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اس کے معاملے کے اوپر جو وزارت خارجہ ہے شاید وہ بہتر موقف دے سکتی ہے کہ جی یہ کیسے خاتون یہاں پر ساتھ ساتھ ٹریول بھی کر رہی ہیں اور پہنچی ہوئی ہیں. اس کے بعد اگر خاموشی ہو جاتی تو شاید کچھ اور بات ہوتی, لیکن اس کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور آفیشلی یہ بتایا گیا کہ ان خاتون کے حوالے سے وزارت داخلہ خارجہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا اپروول نہیں ہوا اور نہ ہی ان کی جو آمد و رفت ہے, ان کا بیٹھنا, ان کا ٹریول, یہ وہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایڈوائزری ہوئی ہے. یعنی کہ دفتر خارجہ نے بھی ان سے ایک طرح سے لا تعلقی اختیار کر لی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے اور کیسے آ گئی ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ موجود ہیں. اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بڑی شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں, بڑے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب تو اس طرح لا تعلق اور انجان بن رہے ہیں جیسے انہیں پتہ ہی نہیں, جبکہ ان کی مختلف تصاویر ان خاتون کے ساتھ اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. تو اب ایسے کیسے کہ آپ بالکل ہی پہچاننے سے انکار کر دیں اور کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر یہ خاتون یہ کہا جاتا کہ جناب یہ یعنی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی نہیں ہیں جی یہ خود سے آ گئیں, تو ایسا ہے نہیں. جو مختلف ڈپلومیٹک فورمز پر لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, ممالک کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, ان کے مطابق یہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں کوئی بھی منہ اٹھا کے چلا جائے گا اور جا کے کہیں پہ بھی بیٹھ جائے گا اور کوئی اسے روکے گا نہیں. ظاہر ہے کہ جس وفد کا آپ حصہ ہوتے ہیں اس کی پوری آپ کے ساتھ ایک اپروول ہوتی ہے, اس کی پوری ایک NOC ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو انٹرنس بھی ملتی ہے اور اس کے بعد ہی آپ کسی جگہ پہ پہنچنے میں اور بیٹھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی آپ ایویں ہی جا کے کوئی بھی میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں کہ بھئی آپ کہاں سے آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں, کس کے ساتھ آئی ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی نہیں اپروول دیا, ہمیں بھی نہیں پتا, وزارت دفاع کو نہیں پتا, وزارت خارجہ کو نہیں پتا, تو پھر خاتون آئی کیسے ہیں. اور اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ابھی تک کچھ کہا نہیں ہے, لیکن وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جی ان کی اسپیچ بھی پرائم منسٹر کی انہوں نے لکھی ہے. تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ منافقت ہے کہ پہلے آپ نے انہیں ساتھ رکھا, ہر طرح کا انہیں فیسیلیٹیٹ کیا, انہیں پورا جو وزٹ ہے وہ ارینج بھی کر کے دیا, اور جب ان کے اوپر تنقید شروع ہوئی ان کی پرو اسرائیل ٹویٹس کی وجہ سے تو اب آپ جو ہیں بدل گئے اور ان سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو اس کا جو کیس ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے اگر جس کو ہم سوچیں تو وہ مجھے لگتا نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جناب واقعی کسی کو پتہ نہیں تھا اور وہ خود ہی لابنگ شاپنگ کر کے یہاں تک پہنچ گئی. تو یہ پھر زیادہ خطرناک بات ہے, کیونکہ یہ تو پھر جو معاملہ ہے وہ سیکیورٹی بریچ کے امبریلا کے نیچے آ جاتا ہے کہ بھئی کیسے کوئی بھی شخص یا کوئی مرد یا کوئی خاتون کوئی بھی اس طرح مطلب ہے کہ آپ کی سیکرٹ فائلز تک بھی پہنچ سکتا ہے اور بغیر کسی اپروول کے وہ کہیں پہ بھی وفد کے ساتھ جا سکتا ہے. تو یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہو, اتنا آسان نہیں ہوتا کہیں پہ بھی آپ ایسے منہ اٹھا کے چلے جائیں. اصل بات یہی ہے کہ جو بظاہر نظر آتی ہے کہ یہ خاتون باقاعدہ ساتھ اوبلائج کی گئی ہیں, فیور دیا گیا ان کو باقاعدہ, اور ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ اپروولز کے ساتھ ہی یہ ساتھ چل رہی ہیں. اصل بات یہ کہ جب ان کا ماضی اور ان کی ماضی کی ٹویٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں تو اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا, تو اب ان سے جان چھڑانے کی اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس کے اوپر آفیشلی اس طرح کے موقف آنا اور پھر ایک ایمبیگوٹی ہونا یہ کوئی کسی بھی طرح اپریشیٹیبل بھی نہیں ہے اور میرا خیال ہے قابل قبول بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اور آفیشلی ان کے اوپر ذمہ داری کے ساتھ سٹیٹمنٹس دینے چاہیے. تو یہ معاملہ کافی گلے پڑا ہوا ہے. لیٹس سی کہ یہ کہاں جا کے رکتا ہے.
اس کے علاوہ آج جو نیتن یاہو صاحب کا خطاب تھا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پورا ہال تھا آلموسٹ وہ خالی تھا. نیتن یاہو صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ جناب میں جب یہ خطاب کر رہا ہوں یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا مجھے یا میرے پالیسیز کو مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں تنہائی میں مجھ سے ملتے ہیں تو مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں. تو یہ بہت سے جو لیڈرز ہیں مسلم ملک کے بھی اور غیر مسلم بھی، ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جناب یہ لوگ سامنے پبلک میں تو کنڈیم کرتے ہیں لیکن تنہائی میں میرے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، میرے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں، مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تو میرے ساتھ سب اچھا رکھتے ہیں. تو یہ بڑی منافقت ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے انکشاف جس کا کیا ہے. معلوم نہیں کہ ان کا یہ انکشاف درست ہے، یہ غلط ہے، لیکن بہرحال جو نظر آنے کی حد تک بات ہے اس میں تو یہ نظر آیا ہے کہ نیتن یاہو سفارتکاری میں بالکل فلاپ ہوئے ہیں اور اتنے ظلم کے بعد دنیا کی جو ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور آج بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے خطاب بھی کیا ہے کل جنرل اسمبلی سے تو سارا ہال خالی تھا، خالی کرسیوں سے انہوں نے خطاب کیا. آخر میں بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی، جو کہ اس وقت ایک دفعہ پھر سے ایک لڑائی میں شامل ہو چکی ہیں. یہ معاملہ شروع ہوا ہے ندیم افضل چند صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹ سے اور ایک دو اور پیپلز پارٹی کے اچ رہنما جو کہ کسی حد تک پنجاب حکومت کی کچھ پالیسیز پر، پھر سیلاب زدگان وغیرہ کے معاملے کے اوپر انہوں نے کچھ تنقید کی. اس تنقید کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے انہیں پلٹ کر جواب دیا اور آپ کو پتہ ہے پھر عظمہ بخاری صاحبہ کافی شد و مد سے جواب دیتی ہیں. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے مزید جو ندیم افضل چند صاحب ہیں ان کا بھی مزید جواب تگڑا آیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم نے تو احسان کیا ہے آپ لوگوں کے اوپر، کیونکہ اگر ہم آپ کے ساتھ حکومت نہ بناتے تو آپ کی جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے اس کو لیجیٹمیسی ہی نہ ملتی، حکومت بن ہی نہ پاتی، نمبرز بھی پورے نہ ہو پاتے. تو جب یہاں تک بات آئی تو پھر اس کے بعد بات آگے اور بڑھی. پھر مریم نواز صاحبہ نے خود ایک تقریر میں بلاول کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ ڈالا کہ جناب بلاول بھٹو صاحب سے تو میرا اچھا تعلق ہے، وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن اپنے ترجمانوں کو ذرا سمجھائیں. اور کچھ اور جگہوں پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ تک کہا کہ پنجاب کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو وہ انگلی توڑ دوں گی میں. غالباً وہ کچھ NFC ایوارڈز وغیرہ کا بھی معاملہ جو ہے اس میں بھی کچھ آپس میں چپکلش ہو رہی ہے. تو یہ ساری بات چیت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی. کل شیلا رضا صاحبہ فرما رہی تھیں کہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں بلی والا میک اپ کر کے سیلاب زدگان کے پاس جا رہی ہیں، ہم کہنا نہیں چاہتے لیکن یہ چیزیں ہیں، تنقید کرنے پہ ہم آئیں تو ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی آگے سے ٹھیک ٹھاک سنا دی. اور اب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، ادھر سے پیپلز پارٹی کے رہنما وہ جوابی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو اب ان کی آپس میں جو آپ کہہ لیں چپکلش ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جس کو ہائی لیول پر یعنی زرداری صاحب یا بلاول صاحب تو ڈائریکٹلی آ کے کوئی نہیں اس طرح سے جملے بازی کر رہے، بلکہ بلاول نے تو سیلاب والے معاملے پر تھوڑی کم ہی تنقید بھی کی بلکہ تعریف ہی کی مریم کی کہ جی وہ کام کر رہی ہیں. لیکن جو ان کے کمر یہ اپنے ندیم افضل چند صاحب ہیں انہوں نے جو تنقید شروع کی تو اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو فی الحال آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال ان کی ایک دوسرے کی تنقید کو بھی لوگ اب زیادہ سیریس نہیں لیتے. وجہ بڑی صاف ہے کہ جب آپ لوگ ایک کمزور نظام کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں کہ آپس کے مفادات ہوں تو پھر وہاں پر آپ ایک حد سے زیادہ بڑھ کر ایون تنقید کرنے کی بھی اجازت حاصل نہیں کر پاتے. اور یہی پیپلز پارٹی کا حال ہے. بھلے یہ اپنے گلے سے بہت ساری چیزوں کا بوجھ اتاریں گے اور کہیں گے کہ جی یہ تو ہمارا فیصلہ نہیں تھا. ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی یہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے یا جو اور سفارتکاری ہو رہی ہے اس کے اوپر انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں وہ فرما رہی تھیں، پلوشا جو ہیں وہ سینیٹر جو ہیں پیپلز پارٹی کی، وہ کہنے لگیں کہ جی ہمیں تو کسی قسم کا کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم اتحادی ضرور لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو بہت سی چیزوں پر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ کر لیتی ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ذمہ داری نہ دی جائے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا. اور اسی طرح بہت سی چیزوں کے اوپر یہ ہلکی پھلکی تنقید بھی ایون کر دیتے ہیں. لیکن بات یہ کہ جب آپ اس نظام کے بینیفیشری ہوں، آپ کے صدر صاحب ہوں، آپ کے گورنرز لگے ہوئے ہوں، ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہو، تو ہر بجٹ کے اوپر آپ ووٹ دے کر ان کے نمبرز پورے کرتے ہوں تو پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح لا تعلق کر نہیں پاتے. آپ اپنے آپ کو چاہ کے بھی ایک ڈسٹنس پہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پر ابھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ایک سارا ہولڈ ہو گیا اور ان کی پاپولیرٹی ہے،
لیکن اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ سٹارٹ کیا گیا جملے بازی کا معاملہ سارا. اور دوسری طرف پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے کہ دوبارہ سے پنجاب میں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں کچھ اپنا اثر و رسوخ حاصل کر سکے. تو یہ جان بوجھ کے بھی ایک دوسرے سے نورا کشتی کر رہے ہیں اور ایک لڑائی جو ہے اس وجہ سے بھی شروع ہوئی ہے. بہرحال لڑائی کی وجہ کوئی بھی ہو, میں نہیں سمجھتی کہ یہ بہت زیادہ آگے جائے گی. الٹیمیٹلی ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے انہیں ساتھ بٹھایا ہے, جن کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریں ہیں, وہ ان کو ساتھ ہی رکھیں گے اور ایک حد سے زیادہ یہ ایک دوسرے پہ تنقید بھی نہیں کریں گے. بس ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو ساتھ ہی چلنا ہے, ورنہ پھر ان کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ خان آ جائے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.